बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस कुदसी में अल्लाह जले शाना ने फरमाया, तन्हाई इख्तियार कर और मुझे पा ले। और बेशक तमाम नबियों ने, औलिया कराम ने, सदीकीन ने तन्हाई इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने अपना वादा भरपूर तरीका से मनोअन सच कर दिया। तन्हाई यानी गोशा नशीनी, सोलिट्यूड। इस आर्टिकल में तन्हाई यानी हलवत नशी में अस्कारो इबादात, नमाजों की अहमियत के अलावा हजरत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हसनी वाल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का इंतहाई अहम वजीफा जो हलवत नशीन के अलावा हर शख्स के लिए है, और नमाज तहज्जुद की अहमियत और नमाज तहज्जुद के लिए उठने से लेकर फजर तक की अहम आयात व अस्कार और उनका तरीका कार। इसी तरह नमाज पनाह, नमाज इशराक, नमाज चाश और सलातुल तस्बीह और उन नमाजों की अहमियत, और इसके अलावा अल्लाह ताला के लिए गोशे करने के अंदर अहम राज के बारे मुकम्मल शरह बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वो सालिक अहले मुजाहिदा जो अल्लाह ताला के करीब होने, उसके बरगजीदा व बंदगाने इलाही में अपना शुमार करने के लिए तन्हाई यानी गोशा नशीनी इख्तियार करता है, तो उसे हलवत यानी गोशा नशीनी में अस्कार, दुआओं और इबादात का लाजमी इल्म होना चाहिए। वो अहम इबादात जो हलवत में लाजम हैं वो ये हैं कि सबसे पहले सालिक यानी हलवत नशी अपने दिमाग, अपने दिल और बदन को हर किस्म की बुराइयों, हर किस्म की लग़रिशों, बुरे ख्यालात और दुनियावी ख्यालात से दूर रखे और उन्हें अपने ऊपर, अपने जहन के ऊपर और अपने दिल में हावी ना होने दे। फिर वो शख्स लाजमी तौर पर रोज़ा का इख्तिमाम करे और रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा इस हक्को हक्के कार की तलाश के सफ़र में शैतान और नफ्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, और रोज़ा का अजर और रोज़े की जज़ा अल्लाह ताला खुद देता है। इस तरह नफली रोज़े का इख्तिमाम करे। दूसरी अहम शर्त यह है कि गोशा नशीन जहाँ हलवत इख्तियार करे वो जगह मस्जिद के करीब हो, ताकि वो 5 वक्त की फ़र्ज नमाज वक्त पर बाजमात अदा करे, क्योंकि ये हलवत गोशा नशीनी की अहम शर्त है कि 5 वक्त की नमाज बाजमात अपने हुजरे से मस्जिद में जाकर अदा की जाए, और उन 5 नमाजों के दौरान वो अपने दिल को अल्लाह ताला के साथ मगन रखे और इस चीज़ का ख्याल रखे कि वो गोशा नशीनी में है और किसी से बातचीत या अपनी हलवत को जाहिर ना करे। आइसोलेशन इख्तियार करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम शरीयत के बुनियादी असूलों और ज़वाबित और शराइत का हर तरह से ख्याल रखे और पाबंदी करे, नमाज बाजमात अदा करे और सुन्नतें और शराइत और अरकाने नमाज यानी रुकू, सजूद वगैरह इत्मीनान कल्ब से आहिस्ता आहिस्ता अदा करे। तीसरी अहम शर्त यह है कि हलवत नशीन निस्फ रात के बाद नींद से उठे और नमाज़े तहज्जुद अदा करे। इसका मतलब ये है कि निस्फ नींद से बेदार होकर नमाज अदा करे। नमाज़े तहज्जुद मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी और अब्दी हयात की अलामत है। इस नमाज के लिए उठने की अहमियत ये है कि जिस वक्त नमाजी नमाज से उठता है तो उठने वाला शख्स का दिल अपने रब के साथ वाबस्ता होता है और जहन हर किस्म के ख्यालात से पाक होता है। लिहाजा अपने दिल को और जहन को तमाम ख्यालात से पाक रखे और दिल को अल्लाह के साथ वाबस्ता रखे। और दिल को अल्लाह के साथ वाबस्ता रखने के लिए नमाजी को चाहिए कि वो उठने के बाद गैर ज़रूरी सरगर्मियों में खुद को मत उलझाए, यानी खाने पीने से दूर रहे, अलबत्ता वज़ू तहारत वगैरह का इख्तिमाम करे। दूसरी जानिब ये भी ख्याल रखे कि अल्लाह के ऐसे बरगजीदा बंदगान भी हैं जो नमाज इशा के वज़ू से तहज्जुद अदा करते हैं। नमाज तहज्जुद के लिए उठने के बाद अहम शर्त ये है कि जैसे ही बेदार हो तो ये ख्याल करे कि मौत के बाद दोबारा नए सिरे से जिंदा हुआ है और हालत बेदारी और सोचो गुमान में आया है, और ये अल्फाज का विर्द लाजमी करे। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी बख्शी और उसी की तरफ हमको लौटना है।
پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھے۔ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد وضو کی حالت میں یہ الفاظ کا ذکر کرے: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اے اللہ تو ہی عبادتوں کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میرے حال کو معاف فرما دے، اور میری حالت کو معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے۔ اے مالک تو ہی رحیم ہے اور رحم فرمانے والا ہے، تو توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اے میرے رب تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کی نظر ان کے گناہوں اور ان کی کوتاہیوں پر ہوتی ہے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جو تیرے پسندیدہ غلام اور تیرے بندگان ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل فرما لے جو تیرا شکر کرتے ہیں، تجھے ہی یاد رکھتے ہیں اور دن رات تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس دعا کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادہ یعنی شہادت دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ شہادہ کے بعد پھر انتہائی اہم دعا مانگے، جو دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے عذاب سے تیری رحمت میں پناہ لیتا ہوں، میں تیرے غضب سے تیری رضا اور خوشنودی میں پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ کو نہیں جان سکتا جیسا کہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جتنی تعریف کہ تو لائق ہے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ اور غلام ہوں اور تیرے بندے کی اولاد ہوں، میری پیشانی جس پر تو نے میری تقدیر لکھی ہے تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے رب تیرا فرمان مجھ پر چلتا ہے، جو تو نے میرے لیے مقرر کیا ہے وہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ اللہ میں نے آپ کے سامنے اپنے ہاتھ رکھے ہیں اور جو نعمتیں آپ نے ان میں رکھی ہیں، اور اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو کھولتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں کو بے نقاب کرتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو رحم کرنے والا ہے اور میں ہی ظالم ہوں، میں ظلم کرنے والا ہوں، میں نے خود پر ظلم کیا۔ اللہ میرے لیے کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں میرے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ پھر اپنے رخ کو قبلہ کی طرف کر کے یہ ذکر کرے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ پاک ہے، اسی کی تعریف ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور برائیوں سے بچنا اور نیکی کی توفیق ملنا اللہ کے سوا کسی سے ممکن نہیں۔ ان تمام اذکار جو کہ بہت اہم ہیں اور دعائیں جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد نماز تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ نماز تہجد کی 12 رکعت ادا کرنا ہے، اور ہر رکعت 2 رکعت کر کے یعنی 2 رکعت کی نیت باندھ کر نماز تہجد ادا کرے، کیونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: نماز شب یعنی نماز تہجد 2 رکعت کی نیت سے پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز تہجد کے بارے میں فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل 79: اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ آیت 17 میں فرمایا: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہیں اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ نماز تہجد کی ہر رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اپنی مرضی سے کوئی سورت یا کوئی آیات پڑھیں اور 12 رکعت نماز مکمل کریں۔ نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد 3 رکعت وتر نماز ادا کی جائے، اور وتر نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور پھر کوئی اور سورت، اور اس کے بعد ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ اٹھا کر دعائے قنوت یعنی یہ دعا پڑھی جائے: اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی اختیار کرے اس سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں۔
ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ہی پہنچنے والا ہے۔ اس نماز وتر کے بعد نماز فجر با جماعت مسجد میں جا کر ادا کی جائے، اس طرح یہ اذکار مکمل ہوتے ہیں۔ اب سورج طلوع ہونے کے بعد نماز اشراق یعنی روشنی ادا کرے۔ نماز اشراق کی 2 رکعت اور ان میں اپنی مرضی کی صورت یا آیات پڑھی جائیں، اس کے بعد نماز استعاذہ یعنی نماز پناہ ادا کرنا لازم ہے، جو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، نظر بد، بلاؤں اور شیطان سے پناہ میں رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اس نماز استعاذہ میں 2 رکعت ادا کی جائیں اور پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الفلق پڑھی جائے اور اسی طرح پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ اور اس کے بعد سورہ ناس پڑھی جائے اور یہ 2 رکعت نماز مکمل کی جائے۔ اس نماز استعاذہ کے بعد خود کو اپنے دن کے امور کے لیے اللہ کے حضور مدد اور رضائے و حصول الہی کے لیے نماز 2 رکعت استخارہ پڑھی جائے، جس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی 2 رکعت ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی معبود حق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ اس کی منشا کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکے نہ اکتائے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ آیت الکرسی کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھی جائے اور اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اس طرح نماز استخارہ مکمل ہوتی ہے اور خلاصی مل جاتی ہے۔ دن کے کچھ پہر کے بعد نماز چاشت یعنی نماز دہا ادا کرنا لازم ہے۔ اس نماز کی 6 رکعت ہیں۔ اس نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس یعنی سورج اور سورہ دہا یعنی صبح کی روشنی کی صورتوں میں سے آیات کی تلاوت کرے، جو یہ ہیں۔ سب سے پہلے سورہ شمس، جس کی آیات کا ترجمہ یہ ہے سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کا پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شکی یعنی بدبخت آدمی بھپر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، اور اسی طرح دیگر آیات پڑھ کر مکمل کریں۔ اور دوسری صورت جو نماز دہا یعنی چاش میں پڑھنا ہے وہ سورہ دہا کی آیات ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناوافی کے راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادر پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نماز چاشت مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کفارہ بول یعنی یورین و دیگر گندگی نجاست وغیرہ جو کپڑوں یا جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے اور اس کا علم انسان کو نہیں ہوتا، اس کفارہ کے لیے نماز چاشت کے بعد 2 رکعت نماز کفارہ پڑھی جائے، کیونکہ گندگی انسان کو دوزخ میں لے
جاتی ہے اور عذاب قبر کی علامت ہے، اور بسا اوقات انسان کو علم نہ ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، اس لیے نماز کفارہ 2 رکعت اہم ہے، جو خاص طور پر خلوت یعنی گوشہ نشین اختیار کرنے والے شخص کے لیے پڑھنا لازمی ہے۔ مزید یہ کہ اگر گندگی نجاست لباس سے لگی ہو تو وہ گناہ تو شمار نہ ہوتا ہے مگر سزا ملتی ہے۔ اس طرح خلوت نشین کے علاوہ بھی عام شخص کو ایک بار یہ پڑھنا لازم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیمات نے فرمایا ہے کہ نجاست یعنی یورین اور اسی طرح دیگر نجاست سے دور رہو، کیونکہ عذاب قبر کی علامت اسی سے ہے، یعنی اپنے جسم کو نجاست سے پاک رکھو کیونکہ عذاب قبر اسی کے باعث ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الکوثر 7 مرتبہ پڑھی جائے اور یہ نماز مکمل کی جائے تو کفارہ نجاست و بول ہو جاتا ہے۔ اس نماز کے بعد اگلی نماز جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے اور گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اور مغفرت کے لیے بہت اہم ہے، نماز صلاۃ التسبیح، جو نماز صرف 4 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ خلوت نشین کے لیے یہ نماز دن کے وقت ادا کرنا لازم ہے۔ اس نماز کو نماز تسبیح یعنی نماز ذکر الہی کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نمازی حنفی فرقہ سے ہو تو 4 رکعت اکٹھی ادا کرے جو دن کے وقت ہو، اور اگر شافعی ہو تو 2 رکعت کر کے نماز ادا کرے یعنی الگ الگ پڑھے، اور اگر عام نمازی ہے یعنی خلوت نشین نہیں تو رات کے وقت نماز پڑھنے میں حنفی اور شافعی برابر ہیں، یعنی 4 رکعتیں اکٹھی پڑھیں، اور بقیہ طریقہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس نماز کی اہمیت ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلاۃ والسلام نے یہ نماز اپنے چاچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو بتائی۔ حضور کریم صلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے چاچا حضور، غور سے سنیں، میں آپ کو ایک تحفہ دینے والا ہوں، غور سے سنیں، میں آپ کو بہت بہترین چیز بتانے والا ہوں۔ پھر فرمایا، غور سے سنیں، میں آپ کو نئی زندگی اور نئی روشن امید دینے والا ہوں، غور سے سنیں، میں آپ کو 10 بہت اہم چیزوں میں سے ایک اہم چیز دینے والا ہوں، جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں تو اللہ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، ہر وہ گناہ جو پہلے ہیں اور اب کے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، جو جان بوجھ کر ہوئے یا جو غلطی سے ہوئے، جو در پردہ ہوئے یا جو گناہ سامنے ہوئے، اللہ سب بخش دے گا۔ اور پھر نماز صلاۃ التسبیح اپنے چاچا کو حضور کریم صلاۃ والسلام نے بتائی اور کہا کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کریں۔ اس نماز یعنی صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ حنفی کے لیے دن کا وقت ہو تو اس نماز کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کی، پھر تکبیر تحریمہ، اس کے بعد توجہ، اور اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ہو واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کرے، اور اس کے بعد سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت، پھر دوبارہ 10 مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ دوبارہ پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کر 10 مرتبہ یہی کلمات یعنی سبحان اللہ والحمد للہ مکمل پڑھے، پھر کھڑے ہو کر 10 بار یہی الفاظ کہے، پھر پہلے سجدہ میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد سجدہ ہی میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ مکمل 10 مرتبہ پڑھے، اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ اولا میں 10 مرتبہ دوبارہ یہی کلمات کا ذکر کرے، پھر دوسرا سجدہ میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ مکمل کلمات پڑھے، پھر قیام کرے اور پہلی رکعت کے مطابق دوسری رکعت میں بھی تسبیحات پہلی رکعت کی طرح کہتے ہوئے التحیات و تشہیت پڑھے، اس کے بعد قیام کریں اور اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت ادا کریں۔ اس طرح نماز صلاۃ التسبیح مکمل کریں، ہر رکعت میں یہ تسبیحات 75 دفعہ
2 رکعت میں 150 اور 4 رکعتوں میں 300 تسبیحات ہوں گی۔ شافعی مذہب کے لیے اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح نیت کرے، اللہ کے واسطے میں نے 2 رکعت نماز سنت التسبیح کی نیت کی، تکبیر تحریمہ کہے، پھر توجہ، الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ مکمل تسبیح کہے، یعنی 15 مرتبہ ذکر کرے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر کھڑے ہو کر اسی طرح 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدہ میں 10 مرتبہ، قاعدہ اولا میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ، پھر بیٹھ کر 10 مرتبہ، اس کے بعد اتحیات تک پڑھ کر سلام پھیرے، اسی طرح آخری رکعت میں تسبیحات کا ذکر کرے اور نماز مکمل کرے۔ اللہ ہمیں ان اذکار و نوافل کی توفیق دے اور دین کی روشنی عطا فرمائے۔ اب واپس خلوت نشین یعنی آئسولیشن کی بات کریں تو یہ نماز خلوت نشین یعنی گوشہ نشینی کے لیے پڑھنا لازم ہے۔ اگر وہ ہر روز پڑھ سکے تو یہ سب سے بہتر ہے، اور خلوت نشین کے علاوہ عام شخص کے لیے بھی یہ نماز پڑھنا لازم ہے۔ اگر وہ ہر روز پڑھ سکے تو بہت بہتر ہے، اور اگر نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن لازمی پڑھے۔ اگر ہر جمعہ بھی نہ پڑھ سکے تو مہینہ میں 1 مرتبہ اس نماز صلاۃ التسبیح کا اہتمام لازمی کرے۔ اگر مہینہ میں 1 بار بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں 1 مرتبہ نماز صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضرور کرے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح لازمی پڑھے۔ حضور نے اپنے چاچا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جو صلاۃ التسبیح پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہوں کا شمار ریت کے ذرات، آسمان کے ستاروں اور روئے زمین پر تمام چیزوں کی تعداد سے بڑھ کر ہو۔ سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعائے سیفی اور قرآن کریم کی کم از کم 200 آیات لازمی پڑھے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اپنے دل کی حالت کے مطابق اللہ کا ذکر کرے، یعنی اگر ذکر جہر کا اہل ہو تو ذکر جہر، اور اگر ذکر خفی کی اہلیت رکھتا ہو تو ذکر خفی کرے، یعنی اخفا کا مقام دل زندہ ہونے کے بعد ہے، اور ذکر خفیہ زبان راز سے ہے، یعنی زبان سر سے ہے، اور جو ایک بلند مقام ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کو یاد کر جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، یعنی جس طرح تمہارے مراتبے ذکر کی توثیق فرمائی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس نے تمہارے ذکر کے طریقے کو بلند کیا، یعنی ذکر جہر سے خفی وغیرہ، تو جس طرح تو ذکر کر سکتا ہے زبان یا خاموش رہ کر یا دل سے، مگر اس رب کا ذکر ضرور کرتا رہ۔ اسی طرح ہر روحانی مقام کے لیے مختلف ذکر ہیں جس کو اس کے اہل ہی جانتے ہیں۔ سالک یعنی گوشہ نشین کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ اخلاص روزانہ 100 مرتبہ لازم پڑھے، اس کے علاوہ یہ وظیفہ یعنی دعا 100 مرتبہ روزانہ لازم پڑھے۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا اور سنبھالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے گزرے، ماضی اور مستقبل کی معافی مانگتا ہوں، اور ان گناہوں کی بھی جو میں نے کھلے میں اور خفیہ کیے ہیں، اور اپنی زندگی کے لیے جو میں نے ضائع کی ہے۔ اے میرے رب، تو مجھے مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اے رب، تو ہی چیزوں کو سامنے لانے اور انہیں پردہ میں رکھنے والا ہے اور کھولنے والا ہے۔ بے شک اے میرے رب، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور 100 بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر مزید نوافل و عبادات اور تلاوت کی ہمت رکھتا ہو تو زیادہ سے زیادہ کرے۔ جیسا کہ اس کنٹینٹ میں، اس آرٹیکل میں ہم نے ذکر کیا، نماز تہجد، اس کے اذکار، اس کے بعد نماز فجر، نماز کی 5 وقت با جماعت اہمیت اور خلوت یا گوشہ نشینی کے لیے لازمی شرط نماز 5 مرتبہ با جماعت پڑھنا، اور اس کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت اور دیگر نمازوں کا ذکر۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان نمازوں کی اور ان اذکار کی اور حق و حقیقار کے سفر میں ہماری مدد کرے اور اپنی رحمت فرمائے۔